हादिरीन, सारी कायनात में सबसे ज़्यादा मारिफत इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह को पहचानते हैं। बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मारिफत खुदाबंदी है जो ईमान से हासिल होती है। इंशाअल्लाह ताला हम एक एक नेमत के बारे में थोड़ी सी वजाहत करते जाएंगे। हाजिरीन, अल्लाह ताला की मारिफत क्या है? मारिफत का असल माना है पहचानना, जानना, पहचानना, इसको मारिफत कहते हैं। बहरहाल खालिक कायनात की मारिफत सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत हासिल करने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी नेमतों में डुबो दिया है, गर्क कर दिया है। हम अल्लाह ताला की नेमतों में डूबे हुए हैं, मगर एक नेमत का भी हमको एहसास नहीं है। अगर वो एहसास रखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने खालिक, अपने परवरदिगार, अपने मौला की मारिफत हासिल करें। पहचाने मौला को कि है क्या, कौन ज़ाते पाक है, क्यों दुनिया बनाया, हमको क्यों पैदा फरमाया, और क्या कमाल, उसकी अजमत क्या है, उसकी शान क्या है। खालिक कायनात ने फरमाया, हमने ए लोगो तुमको अपनी नेमतों में डुबो दिया है। आप गौर कीजिए कि हम अल्लाह की नेमतों में तैर रहे हैं जैसे मछली पानी में तैरती है। नेमतों में हैं, अब भी नेमतों में है, पैदाइश से लेकर मौत तक, मौत के बाद भी, पैदाइश से पहले भी खालिक कायनात की नेमतों में तैर रहे हैं। जहाँ जहाँ नई नई चीज़ बनती है उसको देखने के लिए लोग जाने लगते हैं। दुनिया में मखलूक कोई चीज़ बनाती है तो उसे पहचानने की फ़िक्र है, उसे जानने की फ़िक्र है। अल्लाह ताला ने ज़माने गुजर गए, आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, खुद हमको बनाया। अपने आप में भी तो गौर करें। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हाज़िरीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि रब तआला ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें उंडेल दी हैं जिसमें तुम मुस्तग़रक़ हो। हाज़िरीन, खालिक़ कायनात की बेशुमार नेमतें हैं और वो नेमतें इस तरह हैं जैसे कि मछली की ज़िंदगी के लिए पानी बेहद ज़रूरत है। पानी के बग़ैर मछली की ज़िंदगी नहीं होती। अल्लाह ताला की नेमतों के बग़ैर हमारी ज़िंदगी भी नामुमकिन है। और पानी से निकलने के बाद मछली को पता चलता है कि पानी की हकीकत क्या है और उसको पानी की कितनी ज़रूरत है। ऐसे ही जब हम नेमतों से दूर हो जाए तब हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला की नेमतों की हमें कितनी ज़रूरत है। और हाज़िरीन, खालिक़ कायनात ने हमारी हर ज़रूरत पूरी फरमा दी है। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है वो तमाम ज़रूरतें अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी हैं। अलबत्ता हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारी ख्वाहिश, तलब पूरी अगर नहीं होती नज़र आती है तो ये हमारी तलब और हमारी ख्वाहिश है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पूरी ना हो, ज़रूरत तो पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक की ज़रूरत पूरी कर दी है। हम जिसके पीछे लगे हुए हैं, हासिल करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारी तलब है, ख्वाहिश है और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की ज़रूरत अलहदा अलहदा बनाई
किसी की ज़रूरत थोड़ी अशिया में पूरी हो जाती है तो किसी की ज़रूरत ज़्यादा अशिया में पूरी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़रूरत एक जैसी है, ज़रूरतों में भी फ़र्क होता है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको क्या ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। उसके मुताबिक खालिक़ कायनात ने ज़रूरतें इंसान की पूरी फरमाई हैं। रब ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ने नेमतों में तुम्हें गर्क कर दिया, यानी अल्लाह ताला की नेमतों में हम डूबे हुए हैं। नेमतों से अगर हम निकाल दिए जाएं तो फिर हमारी ज़िंदगी दुश्वार है, बल्कि नामुमकिन है कि हम ज़िंदा रह सकें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने मांगे बग़ैर, तलब किए बग़ैर और उसके दरबार में दुआ किए बग़ैर हमारी ज़रूरतें वक्त से पहले हमें अता फ़रमाई और पूरी फरमाई। हाज़िरीन, खालिक़ कायनात की बेशुमार नेमतें हैं। उन नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत रब ने हमको अता फ़रमाई वो दौलत ईमान है और रब की मारिफत है। अल्लाह ताला की पहचान हो तो ही ईमान मिलता है, रब की पहचान ही नहीं है तो ईमान भी नहीं है। ये और बात है कि किसी को थोड़ी मारिफत होती है अल्लाह ताला की तो किसी को बहुत ज़्यादा होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम को मस्जिदों से प्यार है, इबादतों से महब्बत है, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज़ी को बड़ी नेमत समझते हैं और उसमें लुत्फ़ पाते हैं। कुरान मजीद, ज़िक्र इलाही, इन सारी इबादतों और ज़िक्र के तरीक़ों से उल्फ़त रखते हैं, महब्बत रखते हैं। ये सब अल्लाह ताला की मारिफत की एक निशानी है। बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मारिफत खुदाबंदी है जो ईमान से हासिल होती है। इंशाअल्लाह ताला हम एक एक नेमत के बारे में थोड़ी सी वजाहत करते जाएंगे। हाज़िरीन, अल्लाह ताला की मारिफत क्या है? मारिफत का असल माना है पहचानना, जानना, पहचानना, इसको मारिफत कहते हैं। दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ों की पहचान रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पानी की पहचान है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। पानी में कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा बुरा है, किससे फ़ायदा है, किससे नुकसान है, ये सब हम जानते हैं। और हर वो चीज़ जो सयाल होती है, लिक्विड होती है, उसे हम पानी नहीं समझते। और हर पानी की शक्ल वाली चीज़ को भी पी नहीं जाते। ये सब हमको पहचान है। तो जिस तरह मखलूक़ात इलाही की पहचान है, खालिक की पहचान भी होनी चाहिए। खाने पानी में फ़र्क करते हैं और नफ़ा व नुकसान देने वाली चीज़ों में भी फ़र्क करते हैं। हैवानात और परिंदों में भी उन परिंदों से हमें उन्स हासिल रहता है जो नुकसान नहीं देते, और हमको अंदाज़ा है कि कौन से परिंदे, कौन से जानवर नुकसान देते हैं। तो इतनी पहचान जब मखलूक़ात की है तो कम से कम इतनी पहचान तो इनके खालिक की भी होनी चाहिए। और मुसलमान इसलिए मुसलमान है कि वो अपने रब को पहचानते हैं। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने जिन और इंसान को पैदा सिर्फ़ इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें, यानी अल्लाह ताला को पहचाने। हादिरीन, अगर हमको अल्लाह ताला की पहचान ही हासिल नहीं है, फिर ना मुसलमान होने का फ़ायदा और ना ही कलीमा पढ़ने का फ़ायदा। तो पहचान पूरी हासिल होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की। जब किसी चीज़ की पहचान होती है तो बंदा उसके करीब हो जाता है। पहचान जब किसी चीज़ की होती है तो बंदा उसके करीब होता है, यानी करीब होना उसके पहचान होने की अलामत है। खाने की पहचान है इसीलिए लोग खाने के करीब जाते हैं, पानी की पहचान है इसीलिए पहचान उसके करीब जाते हैं, और बीमार डॉक्टर और दवा के करीब इसलिए होता है, उसे ये पहचान हासिल है डॉक्टर के हाथ में शिफा है और इस दवा में मुझे फ़ायदा है। ये पहचान है तभी तो वो दवा के करीब जाता है।
गर्मी जिस इंसान को हो रही है उसे पहचान है कि हवा से गर्मी ख़त्म होती है। तो बहरहाल आदमी वहशत से उन्स की तरफ, बेचैनी से चैन की तरफ, मुश्किल से आराम की तरफ इसीलिए जाता है कि वहाँ उसको फ़ायदा होता है, उसको पहचान हासिल है कि मेरे फ़ायदे की क्या चीज़ है। अगर बंदे को अपने खालिक का पता ना हो, अपने खालिक की पहचान ना हो, तो फिर वो बंदा कहलाने के लायक कैसे हो सकता है। और वो बंदा जिसे अपने खालिक का पता नहीं, अपने खालिक की पहचान नहीं, वो उसके करीब नहीं होता। दुनिया में इतने सारे लोग जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और को खुदा समझ बैठे, उनको अल्लाह ताला की पहचान नहीं है, इसीलिए वो अल्लाह के करीब नहीं है। और हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपनी पहचान अता फरमाई, इसीलिए हम मस्जिद के करीब हैं, इबादत के करीब हैं, ज़िक्र के करीब हैं, और इस रास्ते से हम अल्लाह के करीब हैं। तो हाज़िरीन किराम, मगर इतनी मारिफत और इतनी पहचान हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की पहचान यानी अल्लाह की मारिफत जो अल्लाह ताला ने बंदों को अता फरमाई, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, अजीम नेमत है। ये मारिफत, ये पहचान बंदों को जो हासिल हुई है, वो मारिफत खुदाबंदी एक समंदर है तो उसका एक क़तरा हमें मिला है। मारिफत खुदाबंदी मान ले के एक सूरज की तरह है तो उसकी एक किरण, एक शुआ हमें मिली। मारिफत खुदाबंदी अगर एक रेगिस्तान की तरह है तो उसका एक ज़र्रा हमें मिला है, और हम उसी ज़र्रे में खुश हैं, उसी क़तरे में खुश हैं, और उसी एक शुआ में फूले नहीं समाते कि हमें बहुत कुछ मिला है। मज़ीद पाने की तलब नहीं है और ज़्यादा हासिल करने का शौक़ नहीं है। जिस तरह दुनिया की दौलत, दुनिया की इज़्ज़त, दुनिया में घर मकान और तिजारत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उससे बढ़कर कोशिश अल्लाह की मारिफत हासिल करने की करनी चाहिए। हाज़िरीन किराम, खालिक़ कायनात ने फरमाया, हमने ए लोगो तुमको अपनी नेमतों में डुबो दिया है। आप गौर कीजिए कि हम अल्लाह की नेमतों में तैर रहे हैं जैसे मछली पानी में तैरती है। नेमतों में हैं, अब भी नेमतों में है, पैदाइश से लेकर मौत तक, मौत के बाद भी, पैदाइश से पहले भी खालिक़ कायनात की नेमतों में तैर रहे हैं। हाज़िरीन, अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानने की ज़रूरत है और पहचान कर उसका शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। अफसोस की बात है कि इस दौर में उम्मत मुस्लिमा सारी नेमतों से इस्तेफ़ादा करते हुए भी अपने मालिक का शुक्र अदा नहीं करती। शुक्र अदा न करने की एक वजह यह है कि हिर्स ज़्यादा है। जो मिला उस पर इक्तफ़ा की कैफियत नहीं है, जो मिला उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का मामला नहीं है, और चाहिए कि फ़िक्र जो है उससे भी नाशुक्रा बना देती है। हाज़िरीन किराम, हमारी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक मिसाल दी जाती है, पुरानी किताबों में एक किस्सा कहानी लिखी हुई है जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एक बच्चा रात में उठता है, दिन में रोज़ाना उसको माँ बाप एक चॉकलेट देते थे। उसको पता चला कि माँ बाप कहाँ से देते हैं चॉकलेट। एक बड़ा शीशा छुपा के रखा हुआ था, बड़ा शीशा। तो वो रात में उठा, एक ही मर्तबा ज़्यादा चॉकलेट हासिल कर लेंगे, इसलिए वो शीशे का ढक्कन खोला और हाथ डाला। हाथ डाल के मुट्ठी भर के जब चॉकलेट लिया, खुश होकर निकालना चाहा तो उसका हाथ बाहर नहीं निकला, इसलिए कि जो शीशे का मुंह था वो छोटा था। हाथ चला तो गया मगर बनने की सूरत में निकल नहीं पा रहा था। अब वो उसका हाथ कब निकलेगा? जब वो चॉकलेट छोड़ेगा तब हाथ निकलेगा। हमारी हिर्स भी, हमारा हाल भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने हमको हमारी ज़रूरत दे दी है, मगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पाने की फ़िक्र में ख़ुद को ऐसा मुब्तला कर दिए हैं कि दुनिया की हिर्स व हवस में अपने आप को डुबो दिए।
اب جو روزانہ مل رہا تھا وہ بھی نہیں مل پائے گا۔ حرص آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہے، یہ کیفیتیں ہیں آج۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھنا چاہیے، نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت پوری کر دی ہے، ہمیں مانگنے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کس کو ضرورت سمجھتے ہیں؟ چلیے شریعت مطہرہ سے پوچھ لیتے ہیں ضرورت کا معنی کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت اسلام، دین اسلام کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کو کافی ہے، اولاد آدم کو کافی ہے کہ اسے چند لقمے ملے جس سے اس کی پیٹھ کھڑی رہ سکے۔ یعنی آدمی روزانہ چند لقمے بھی نہ کھائے تو جھک جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اٹھ نہیں سکے گا، لیٹا پڑا رہے گا، سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ دین یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت ہے آدمی وہ اور اس کو دو جہاں کی دولت مل گئی۔ کس کو؟ کہ جس آدمی کو دن بھر میں ایک روٹی مل جائے اور رہنے کے لیے ایک چھت مل جائے، جس کا سہارا، جس کا سایہ اسے چاہیے، اور پہننے کے لیے ایک لباس مل جائے۔ تو پہننے کو ایک لباس ہے ہمارے پاس، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ روزانہ کھانے کے لیے ایک روٹی ہے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ اور سر چھپانے کے لیے سایہ ہے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ بس یہ ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں۔ باقی جتنی چیزوں کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہیں وہ ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نعمت عطا فرما دی، تو جتنی ضرورت ہے اس پر شکر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ معرفت الہی بڑھاتے جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر کریں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اس نے جو نعمتیں دی اس پر عبادت کریں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ رب نے جو احکام دیے اسے پوری کریں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، حرام مکروہات، اس سے بچیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، خالق کائنات کی معرفت کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو باتیں عرض کی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معرفت الہی کی ہم کو کتنی ضرورت ہے، خالق کائنات کو پہچاننے کی ہم کو کتنی ضرورت ہے۔ ہم مخلوقات کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں بھی دینا چاہوں گا، پھر میں اصل بات کی طرف آؤں گا۔ دیکھیے کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ غور کریں، رب نے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی اور ہم اس کو پہچان بھی رہے ہیں۔ رب نے جو نعمتیں دی یا مخلوقات کو ہم پہچان رہے ہیں کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر صاحب، طبیب صاحب دوا دیتے ہیں، سر میں درد کی دوا ہے یا پیٹ میں درد کی دوا ہے یا بخار کی دوا ہے، بیماری کوئی بھی ہو، دوا ہم کھاتے ہیں یا پھر اوپر سے لگاتے ہیں، دو ہی کام، یا تو کھاتے ہیں یا یعنی پیٹ کے اندر داخل کرتے ہیں یا باہر سے اس کا مساج کرتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ حاضرین آپ غور کریں، سر میں درد کی دوا بھی کھانا ہے، پیٹ میں درد کی دوا بھی کھانا ہے، لیکن یہ دوا میں تاثیر ایسی کیا ہے جب اسے کھاتے ہیں تو سر میں درد ہی کم ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہی کم ہوتا ہے، بخار ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ دوا کو بھی معلوم ہے کہ کیا کم کرنا ہے۔ وہ دوا جسم میں داخل ہو کے سر میں درد تو کم نہ کرے، بخار بڑھا دے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سر میں درد جو تھا اس کو ہاتھ میں لا دے، دوا یہ کام نہیں کرتی۔ جس غرض سے دوا دی جاتی ہے وہی عمل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹر کا کمال ہے؟ یقیناً ڈاکٹر کی صلاحیت ہے، طبیب کی صلاحیت ہے، مگر یہ تاثیر پیدا کس نے کی؟ خالق کائنات نے۔
اس کے احسانات پر، اس کے انعامات پر غور کرنا چاہیے. کیا شان کا مالک ہے. دوا کیسی بھی دی جائے، جب کھائی جاتی ہے تو جو بیماری ہے اسی کو دوا کم کرتی ہے. آخر کار وہ دوا میں اتنا علم، اتنی سمجھ کہاں سے آئی؟ تاثیر تو دوا کی ہے، دوا ہی تو عمل کر رہی ہے. ڈاکٹر تو اندر جا کے عمل نہیں کر رہا ہے، عمل تو دوا کر رہی ہے، مگر دوا کو بھی اتنا علم ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. دوا کو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو رب کے انعامات پر غور کرنا چاہیے. رب نے فرمایا ہم نے تمہیں اپنے نعمتوں میں ڈبو دیا، ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں بھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. ایک ایک نعمت پر غور کریں، دل باغ باغ ہو جائے گا. اور احسانات کے تلے بوجھ کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے گا. دل چاہے گا کہ ایک سجدہ کر لے پروردگار کے دربار میں، کیا نعمت رب نے عطا فرمائی. اب آپ غور کریں، آپ نے کب مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے سر میں درد ہو تو دوا جو ہم کھا رہے ہیں وہ درد کو ہی کم کرے، کوئی اور بیماری نہ بڑھائے؟ کبھی دعا بھی کی تھی؟ غور بھی نہیں کرتے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دوا دیے، کھا لیے، بس اتنا ہی معلوم ہے دوا سے سر میں درد کم ہوتا ہے، پیٹ میں درد کم ہوتا ہے. لیکن اتنا غور بھی تو کرنا چاہیے. یہ نعمتوں پر غور کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جو بات اصل عرض کر رہا تھا کہ ہم مخلوق میں اتنا غور کریں تو اتنی نعمتیں سامنے آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں غور کریں تو کیا کمال نہیں ہوگا. ایمان بڑھتا جائے گا. ایمان کیا چیز ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے، وہ ہمیں مل چکی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور وہ نعمت کو اگر ہم پہچانے ایمان کی دولت کو، تو ہم کبھی ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. بڑی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، وہ ایمان کی دولت ہے، اس کی معرفت کی دولت ہے. حاضرین، ساری کائنات میں سب سے زیادہ معرفت الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سیر و تفریح کرنے کو نکل جاتے ہیں، جہاں جہاں نئی نئی چیز بنتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جانے لگتے ہیں. دنیا میں مخلوق کوئی چیز بناتی ہے تو اسے پہچاننے کی فکر ہے، اسے جاننے کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے گزر گئے، آسمان بنایا، زمین بنائی، خود ہم کو بنایا. اپنے آپ میں بھی تو غور کریں. لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے عجوبے بنا کر لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ دنیا کے 7 بڑے عجوبے، اور اس کے لیے سفر کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، دیکھ کے آ کے تعریف کرتے رہتے ہیں. یہ انسان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، قدرت کا نمونہ ہے انسان. اس میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلتی جائے گی. مثال کے طور پر بعض سائنسدانوں نے کہا ہے، ایک مثال تو میں نے ابھی دی، دوا کیسے تاثیر کرتی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو رگیں بنائی ہیں، ان رگوں کے متعلق ایک سائنسدان لکھتے ہیں کہ اگر وہ رگیں زمین پر پھیلا دی جائیں تو پوری زمین کم پڑ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسی پائپ لائننگ کی ہے. پائپ لائننگ جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں، رب نے خون کی روانی کے لیے، خون کے دوران کے لیے ایسی رگیں بنائی، چھوٹی بڑی رگیں، پوری زمین کا پڑ جائے. مطلب زمین کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک اسے کھینچا جائے رگوں کو، تو پوری زمین کم پڑ جائے، مگر ایک انسان کے 6، 7، 5.5 فٹ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وہ ساری رگوں کو رکھ دیا ہے. اس قدرت پر ہم نے کب غور کیا ہے؟ ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے فکر ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خود کو پہچاننا چاہیے. دنیا میں گھرے ہوئے
اور دنیا کی خاطر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے عجائب میں اگر آدمی گھر جائے، اور اس لیے گھر جائے کہ رب کو پہچانے، معرفت الہی حاصل ہو جائے، تو اس کا یہ دنیا میں گھر جانا کام آنے والا ہے۔ اور دنیا میں اس لیے گھرے ہوئے ہیں کہ بس دنیا پا جائیں، دولت حاصل ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، تو کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، وہ نور مبارک سرکار کا دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کا ورد کرتا رہا، ایک ایک نام کا ورد دو ہزار سال تک کرتا رہا۔ 2000 سال کا مطلب جس میں 10 سے 15 پشتیں نکل جاتی ہیں، 10 سے 15 پشتیں نکل جاتے ہیں، تو اس طرح 2000 سال تک ایک ایک اللہ کے نام کا حضور نے ورد فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ امت جتنا جان سکتی تھی اتنا بتایا، اور اللہ کے نام بے حد و بے شمار ہیں۔ نام اسماء الہی کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، اور ایسے بے شمار ناموں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی شکل و صورت میں، نور کی کیفیت میں 2000 سال تک ایک ایک نام کا ذکر کیا۔ کون سے 2000 سال؟ دنیا کے، جب تو دنیا بھی نہیں بنی تھی، کیونکہ دن سورج سے پہچانے جاتے ہیں، سورج نکلتا ڈوبتا ہے تو دن بنتے ہیں، اور چاند نکلتا ڈوبتا ہے تو مہینہ بنتا ہے، مہینے پورے ہوتے ہیں تو سال بنتے ہیں، سال پورا بنتا ہے تو پھر کئی صدیاں بنتی ہیں۔ تو 2000 سال گننے کے لیے اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند، نہ دن، مہینہ، نہ سال، پھر کون سے 2000 سال؟ اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم کو سال سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ ہم دنیا کے سالوں سے سال کو سمجھتے ہیں، اس لیے فرمایا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سال ہوں گے، نہیں معلوم کون سے سال ہیں۔ ایسے 2000 سال تک ایک ایک نام مبارک کا حضور نے ذکر فرمایا۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ کی معرفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اب اس معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ غور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی عمر شریف 1000 سال، اور 950 سال تک 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، دین حق کی دعوت دیتے رہے، مگر 950 سال کے عرصے میں سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لائے، اسی لیے تو قوم پر عذاب آیا۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ کی معرفت تمام انبیاء کرام سے بھی بڑھ کر ہے۔ کل انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جس انسان پر آپ کے قلب مبارک معرفت الہی کی شعاع پڑی وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جتنی بڑی معرفت اتنے زیادہ مسلمان، جتنی بڑی معرفت اتنے زیادہ مسلمان۔ تو یہ فیضان قلب نبوی کا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے عالیہ کی وجہ سے دنیا میں اتنی کثرت سے مسلمان ہیں۔ تو حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے دنیا میں، اتنا اسلام پھیلا۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کتنی بڑی امت ہے؟ قیامت کے دن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے جانب دیکھا، سروں کا سمندر، بائیں جانب دیکھا، سروں کا سمندر، آگے اور پیچھے دیکھا، سروں کا سمندر، تا حد نگاہ انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں پروردگار کیا یہ میری امت ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ،
یہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اتنی بڑی امت؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف امت بڑی نہیں ہے بلکہ ان کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ رب نے فرمایا ان کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب احیاء العلوم میں۔ تو حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ امت کی کثرت دیکھ کر عرض کیا پروردگار مجھے بھی حضور کا امتی بنا۔ تو غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی زیادہ اور اتنے زیادہ مسلمان کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قلب نبوی کا فیضان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی معرفت ہے اتنی بڑی امت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اسماء گرامی کا ذکر کیا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ جس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مان لیجئے کہ غلطی سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کی سزا بھی ہم کو معلوم ہو، تو جب تک کہ ہمیں اطمینان نہ ہو جائے یا پھر ریلیف نہ مل جائے تب تک ہم پریشان رہتے ہیں۔ رات کی نیند ختم، دن کا چین ختم، پریشان رہتے ہیں، ایسا ہو گیا، کیا ہوگا، نہیں معلوم کیا سزا ہوگی، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ مطلب ذہن اور تصور پر جو چیز سوار رہتی ہے آدمی وہی کیفیت رکھتا ہے۔ حاضرین کرام، کھانے کا تصور رہے تو ظاہر ہے کہ کھانے کا اثر ہوگا۔ دولت پیسے کا تصور رہے تو وہی اثر ہوگا۔ دنیا کا تصور ہے وہی اثر ہوگا۔ اللہ کا تصور ہے تو وہی اثر ہوگا۔ تو آج ہماری نسلیں برباد کیوں ہو رہی ہے؟ یا ہماری قوم میں خرابی کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے دل بگڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، دنیا کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو جو تصور ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ اگر مان لیجئے کہ شیر کو اچانک سامنے دیکھ لیں گے، ہنسیں گے تھوڑی، پسینے چھوٹ جائیں گے، موت کا خوف سامنے آ جائے گا۔ اس کے برخلاف آپ اگر حسین باغ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ خوشی سے دل پھولا نہیں سمائے گا۔ یہ کیفیت جو دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، جو سوچتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم کو کوئی گالی دے تو ہم مسکراتے نہیں ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور کوئی تعریف کرے تو ہنستے ہیں۔ مطلب سننے کا اثر ہوتا ہے، بولنے کا اثر ہوتا ہے، دیکھنے کا اثر ہوتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 سال تک بے شمار ناموں کا ذکر فرمایا، کیا اثر نہیں ہوا ہوگا؟ کیا اثر نہیں ہوا ہوگا؟ وہ اثر اللہ کے ناموں کا اپنے قلب مبارک پر رکھنے والی ذات پاک تمام کائنات میں سب سے بہتر افضل رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم بھی اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ کیسے پہچانیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 سال تک ایک نام مبارک کا ذکر کیا۔ ہم کو چاہیے کہ دن میں کم از کم 2 گھنٹے ایک نام کا ذکر کریں، کم از کم کرنا تو چاہیے 2000 سال۔ 2000 سال میں 15 پشتیں نکل جاتی ہے، کہاں سے ممکن ہے؟ عمر 60 سال کی، 2000 سال کہاں سے ذکر کریں گے؟ لیکن دن میں 2 گھنٹے تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ اب آپ ذکر کیجئے، 1 مہینے تک ایک نام مبارک، روزانہ 2000 مرتبہ، یا روزانہ 2 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا ذکر، 1 مہینے تک، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، دن میں 2 گھنٹے ہر دن کریے۔ پھر اگلے مہینے یا رحیم، اگلے مہینے یا ستار یا غفار یا قہار یا جبار یا نور یا منور، 99 ناموں کا ذکر کرتے رہیے، 99 مہینے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کے چہرے کی رنگت، دل کی کیفیت، روح کا حال سب بدل کے رہ جائے گا، سب بدل کے رہ جائے گا۔ دن میں 2 گھنٹے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، خالق کائنات کی پہچان ملے گی،
اس پہچان کا فائدہ کیا ہوگا میں سمجھنے کے لیے عرض کروں گا. اگر کوئی میتھمیٹکس کا ماہر ہے، اسے کوئی میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا حل کرنے سے رہ گیا پریشان ہے، رات بھر بیٹھا کوشش کرتا رہا، لکھتا رہا، جانتا رہا، آخر کار جب وہ فارمولا حل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن بڑا مشکل ہے، مشکل آپریشن جو 1 گھنٹے میں ہو سکتا تھا 4 گھنٹے میں ہو گیا، مگر ہونے کے بعد وہ خوش تو ہوگا، اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور 10th انٹر وغیرہ کامیاب کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس خوشی کا ہم کو اندازہ ہے. اور کسی دن اگر کسی دکاندار کو 10,000 کی بجائے 20,000 کا کاروبار ہو جائے تو خوشی کا جو اس کے پاس اندازہ ہوتا ہے، جو نمونہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے. پھر اللہ کی معرفت مل جائے تو کیا نہیں ملے گا. یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، معرفت الہی باقی رہنے والی چیزیں. اور ہم کوئی فارمولا حل کرنے کو پیدا نہیں ہوئے، کوئی آپریشن میں کامیاب ہونے کو پیدا نہیں ہوئے، کسی تجارت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کو پیدا نہیں ہوئے، اور علم کے کوئی پہاڑ پہ چڑھنے کو ہم پیدا نہیں ہوئے. ہم معرفت کے سمندر میں ڈوبنے کو پیدا ہوئے. ہمارا کام اوپر جانا نہیں ہے، ہمارا کام محبت اور معرفت الہی میں نیچے جانا ہے. جتنا نیچے جائیں گے اتنا اوپر پہنچیں گے. اسی لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں. اپنی پیدائش کا مقصد بھول گئے، پیدائش کا مقصد بھول گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا، کمائی کرنا، دعوتیں اڑانا، گھر بنانا، گاڑیاں خریدنا، عالیشان کپڑے پہننا، ایک دوسرے کو دکھانا، بس یہی زندگی ہے. کیا کر رہے ہو جناب؟ عیش کر رہے ہیں. مرنے کے بعد تھوڑی کر سکتے، اس لیے زندگی میں عیش کر رہے ہیں. اجی بھائی، عیش تو مرنے کے بعد ہی کرتے، زندگی میں کوئی عیش نہیں کر سکتا. یہ سب جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عیش کر رہے ہیں. کوئی عیش نہیں کر سکتا. کوئی بیمار بھی عیش کرتا ہے، کوئی مصیبت زدہ بھی عیش کرتا ہے. عیش کس کو کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد پتا چلے گا عیش کس کو کہتے ہیں. حاضرین کرام، بہرحال خالق کائنات کی معرفت سب سے بڑی دولت ہے. یہ دولت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک قصیدہ لکھا ہے. 99 نام اس میں موجود ہے. اگر ہو سکے تو اس کا ایک ایک شعر، قصیدہ حضرت غوث پاک نے جو لکھا ہے، ایک ایک شعر میں کہیں 2 کہیں 4 نام آئے ہیں، تو ایک ایک شعر روزانہ 1 گھنٹے تک پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ ناموں کا اثر بھی قلب پر ہوگا، دل پر اثر ہوگا. یہ ایک اور طریقہ ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور طریقہ بتاؤں گا. حاضرین، ہمارے حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں. آپ نے اپنی تصانیف میں، کتاب میں کسی ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ایک ایک نام کا ایک ایک عدد ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کو علم اعداد بھی کہتے ہیں، ابجد بھی کہتے ہیں. علم ابجد، الف کا نمبر 1 ہے، با کے دوسرے نمبر ہے، جیم کا الگ نمبر ہے، دال کے الگ نمبر، الف سے یا تک ہر ایک حرف کا ایک الگ الگ نمبر ہوتا ہے. ایک علم ہے باضابطہ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات اللہ، اس میں الف لام لام ہا، اور اس میں جو کھڑا زبر ہے اس کا بھی ایک عدد ہوتا ہے. تو جملہ 5 اس کے عدد ہوتے ہیں. ان کو اگر جمع کر لیا جائے، مان لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، کہ مان لیجئے وہ 5 حروف کے عدد جمع کر دیے جائے تو 2030 نمبر آ جائے. 2030. پھر ہمارا نام، تو اپنا نام جو نام ہے وہ نام کا عدد اس کو نکالیں. اس کے بھی مان لیجئے کہ 200 نمبر آئے، تو 2030 کو 200 میں ضرب دیں، یعنی اس کو جمع کریں، تو انٹو کرنا جسے کہتے ہیں. تو 2030 کو 200 میں ضرب دیں اپنے نام کے عدد میں. اس سے جو حاصل ہوتا ہے، عدد جو نکلتا ہے، جو جمع ہوتا ہے، ہر دن
اللہ کا یہ نام اتنی مرتبہ ذکر کریں. لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، کبھی 1000 میں آتی ہے، کبھی 100 میں آتی ہے. تو ایک ایک نام کو اپنے نام کے عدد میں ضرب دے کر جو عدد حاصل ہوتا ہے اتنی مرتبہ روزانہ اس کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے اس نام کا، تو وہ جو تاثیر ہوتی ہے وہ ہمارے دل پر، روح پر، جسم پر مرتب ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے کیفیتیں زندگی کی بدل جاتی ہیں. تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہم پیدا کیوں ہوئے، اور جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی گندی نالی کے دور کھڑے ہوئے اور یہ دنیا گندی بدبودار غلیظ بہہ رہی ہے بہہ رہی ہے بہہ رہی ہے، ہم اس سے دور ہیں. یہ کیفیت جب محسوس ہونے لگتی ہے اس کے بعد ذکر جتنا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے باغ، پھول، خوشبو، رنگت، دنیا، ناموں کی الگ دنیا ہے، اس کی کیفیتوں کی الگ دنیا ہے، اس کی رنگت کی الگ دنیا ہے. وہ دنیا ہم پر کھلتی جائے گی ایک 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 کر کے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہی جہاں ہے. کیا جہاں ہے؟ صبح اٹھنا جلدی، جلدی تو نہیں اٹھتے، اٹھنے کا حکم ہے جلدی، مگر کوئی جلدی نہیں اٹھتا. وہ بیچارے ضعیف بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں. باقی جتنے نوجوان ہیں ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، 40 سال 30 سال 20 سال، یہ لوگ تو ماشاءاللہ رات بھر جگتے ہیں. اس کے بعد جو سو جاتے ہیں تو پھر 12 بجے ان کی صبح ہوتی ہے اور 1 بجے یہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں. اب 1 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر کا کب کھاتے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے 6 بجے کھاتے ہوں گے، پھر رات کا پھر 12 بجے. جس آدمی نے دن کو رات، رات کو دن بنا لیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ کہاں سے ترقی کرے گا؟ زندگی کا سارا شیڈول بدل کے رکھ دیا. جو لوگ اللہ تعالیٰ نے پاؤں چلنے کے بنائے اور یہ آدمی الٹا لٹک کے ہاتھوں سے چل رہا ہے، پاؤں اوپر کر کے جا رہا ہے، کہاں سے ترقی کرے گا؟ تو حاضرین کرام، ہم نے بس اتنا ہی سمجھ لیا یہ دنیا ہے، اتنا ہی کام کرنا ہے اپنے کو، کھانا، سو جانا، اٹھنا، دعوتوں میں پھرنا، اور نوجوان ہیں تو گاڑی ریس کر کے خوب گھومتے رہنا، کٹا مارنا، لوگوں کو پریشان کرنا. کبھی قسمت سے اگر ٹکر ہو گئی تو خود بھی مر جانا، ساتھ میں 4 کو لے کے مرنا. بس اتنی زندگی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے. ماں باپ کیا بولتے؟ بچے ہیں عیش کر لیتے ہیں، بعد میں گئے تو ان کو سمجھ میں آتا، لیکن وہ بچے چلے گئے تو ماں باپ کو بعد میں سمجھ میں آتا، ارے بچے کو تو سمجھ میں نہیں آیا، میرے کو اب سمجھ میں آیا. اتنی ہم نے زندگی سمجھ رکھی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی نعمتوں میں ڈبو دیا ہے، غرق کر دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر ایک نعمت کا بھی ہم کو احساس نہیں ہے. اگر وہ احساس رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے خالق، اپنے پروردگار، اپنے مولا کی معرفت حاصل کریں، پہچانے مولا کو کہ ہے کیا، کون ذات پاک ہے، کیوں دنیا بنایا، ہم کو کیوں پیدا فرمایا، اور کیا کمال، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. تو لوگوں کے ناچنے پہ فدا، لوگوں کے گانے پہ فدا، لوگوں کے بجانے پہ فدا. یہ قوم جو ایسے ناکانہ چیزوں پہ فدا ہو رہی ہے، اپنے مالک کے نام پر بھی فدا ہو کر دیکھے. ایک دن میں 2 گھنٹے اللہ کا ذکر کر کے دیکھیے، ایک ایک نام پاک کا ذکر کریے، پھر دیکھیے ماشاءاللہ کیا کمال ہوگا. اب جیسا طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، ہم نے بتایا، نام کو نام کے عدد نکال کر اس کو ضرب دے کر اس میں، وہ اتنا لمبا کام نہ کرے صحیح، مگر اللہ 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 کا ورد کریں، رحمان رحمان کا ورد کریں، رحیم رحیم کا ورد کریں. ہر قرآن مجید کے آغاز میں اللہ کے 99 نام ہوتے ہیں. ایک ایک مہینہ ایک ایک نام کا 2 گھنٹے تک ذکر کریں، وقت نکالیں. ہوٹلنگ کے لیے 2 گھنٹے نکلتے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ 4 گھنٹے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے 8 گھنٹے نکلتے ہیں، سونے کے لیے بھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے کے لیے 2 گھنٹے نہیں نکلیں گے. پھر دیکھیے اس کے بعد ماشاءاللہ کیا زندگی ہوگی، دنیا سے بیزار ہو جائیں گے. حاضرین کرام، بہرحال اللہ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں. خالق کائنات کے بے شمار احسانات ہیں، ان تمام احسانات میں ایک بڑا احسان اس کی معرفت ہے. اس کے بعد بہت ہے احسانات، ہر ایک احسان کے متعلق ایک جہاں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، ایک دنیا ہے.
معرفت کے متعلق بھی آج ہم نے جو گفتگو کی ہے یہ صرف دروازے کے باہر ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں. ابھی دروازہ کھلا نہیں معرفت کا اور اس کے اندر ہم داخل نہیں ہوئے. تو جب دروازہ کھلے گا داخل ہوں گے تو کیا دنیا دیکھنے کو ملے گی وہ الگ بات ہے، اور وہ بول سے نہیں سمجھا جاتا، خود چل کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ معرفت ہوتی کیا ہے. یہ الفاظ کی دنیا نہیں ہے، احوال کی دنیا ہے جو دل سے دیکھی جاتی ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی اور زبان سے بولی نہیں جاتی. یہ دنیا کے حالات ہی عجب ہے. انسان جب خود چل کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معرفت یہ ہوتی ہے. اولیاء کرام نے جو دیکھا وہ سمجھایا ہے. ہم نے ابھی اولیاء نے کیا سمجھایا وہ ٹاپک شروع نہیں کی، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس کے بارے میں تو بے شمار حدیثیں ہیں. وہ حدیثیں بھی ہم صرف سنا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں جو کیفیتیں پیدا ہوتے ہیں وہ بتا نہیں سکتے. تو صرف حدیثیں سنا سکتے ہیں، وہ ایک الگ جہاں ہے. اللہ کے ایک احسان کا اتنا بڑا جہاں ہے تو بے شمار احسانات کی کتنے بڑے جہاں ہوں گے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو ان جہانوں کی سیر کرنے کی ضرورت ہے. کب تک اسی دنیا میں پڑے رہیں گے؟ کھانے کی دنیا، پینے کی دنیا، رہنے کی دنیا، کمائی کی دنیا، عزت کی دنیا، شہرت کی دنیا، منصب کی دنیا، ایک دوسرے کو چھیڑنے کی دنیا، مارنے کی دنیا، گالی گلوچ کی دنیا. کب تک اس دنیا میں رہیں گے؟ اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی دنیا، جس میں ہر جہاں ایک علیحدہ جہاں رکھتا ہے. اس کی طرف جانے کی ہم کو ضرورت ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہر و باطن کی نعمتوں میں تم کو ڈبو دیا ہے. تم پر ان نعمتوں کی برسات کی ہے، بارش نازل کی ہے. ہم بھیگے ہوئے ہیں اللہ کی ان نعمتوں میں. اتنا بڑا کرم رب نے فرمایا. لیکن افسوس کہ ہمارے دل پر پروف ہے. نعمت پروف کہہ سکتے ہیں، جیسے واٹر پروف ہوتا ہے. بارش کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، نعمتوں کا بھی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. اب ہم ایسا پروف ہو چکے ہیں. اب ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو ہم کہتے تھے، جو ہمارے پاس بچے پڑھتے تھے، لکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سناتے نہیں، تو بولتے تھے تم شرم پروف ہو. یعنی کچھ بھی بولو کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں ہوتا. یعنی ایسا رین کوٹ پہنے ہیں، رین کوٹ نہیں شرم کوٹ، ایسا پہنے ہیں کہ جیسے رین کوٹ پہننے سے بارش کا اثر نہیں ہوتا، یہ شرم کوٹ پہننے کی وجہ سے کوئی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. تو حاضرین، ہم کو ایسی کیفیت نہیں پیدا کرنا ہے. ذرا اپنے دل کا دروازہ کھول کر دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر دیکھیے، پتہ چلے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ہم کو بتایا. اللہ کے ناموں کا ورد کریے، اور بہت سارے طریقے ہیں سرکار نے جو بتائے ہیں رب کو پہچاننے کے. میں نے آپ کو صرف ایک طریقہ بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر اور کیا طریقے ہیں رب کو پہچاننے کے وہ بتائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی معرفت کے دروازے ہمارے دلوں پر کھول دے. رب العالمین ہمیں تیری عبادت کی لذت عطا فرما اور تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا.